अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अक्टूबर 1973 की एक शाम हेनरी किसिंजर शाह फैसल के सामने बैठा था। शाह फैसल के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। हेनरी किसिंजर उसको तेल की सप्लाई पर पाबंदी उठाने की जतन कर रहा था और शाह फैसल की संजीदगी को तोड़ने के लिए उसने मजाक में एक जुमला कहा कि हिज हाइनेस, मेरा जहाज़ अब तेल के बगैर उड़ने से कासिर है और आप कहें तो आपको बैनुल अक़वामी निर्ख देकर तेल लिया जाए। तो ये सुनकर शाह फैसल ने अपना सर उठाया और चेहरे पर संजीदगी को बरकरार रखते हुए सपाट लहजे में जवाब दिया, मैं उम्र रसीदा इंसान हूँ और मैं आज़ाद मस्जिद अक़सा में नमाज की अदायगी करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मददगार हो सकते हैं? दोस्तों, गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पेशतर गुजारिश है कि आप चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। ये मुलाकात अरब के उस सहरा में हुई जहाँ एक खैमा नस्ब किया गया था और उसी खैमे में अरब के सहरा में रात की ठंड का भी एहसास हो रहा था। हेनरी किसिंजर ने इस बार पैंतरा बदला और शाह फैसल को धमकाते हुए कहा कि अगर सऊदी अरब ने तेल पर आयद पाबंदियां ना उठाईं तो अमेरिका सऊदी अरब की ऑयल फील्ड्स पर बमबारी करके सब कुछ तबाह कर देगा। शाह फैसल ने यह सुना, लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा से भी इज़्तिराब न था। उसने हेनरी किसिंजर को कहा कि आप लोग यकीनी तेल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा ताल्लुक़ इसी सहरा से है। हमारे बुज़ुर्ग खजूरों और ऊँटनियों के दूध पर ज़िंदगी बसर करते थे। हमारे लिए दोबारा उस ज़िंदगी की तरफ लौट जाना मुश्किल नहीं, हम इसी में ज़िंदगी बसर कर लेंगे। हेनरी किसिंजर अपनी याददाश्त में रकम करते हैं कि शाह फैसल ने कहा कि इस डिनर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो गैर मुल्की हो। सामने पड़ा गोश्त अरब के ऊँटों का है, तमाम लवाज़मात अरब के वसाइल से बनी हुई हैं, हत्ता कि जो चिराग आपको रोशनी मुहैया कर रहा है वो भी इसी ऊँट की चर्बी से जलता है। और अगर आपने सऊदी अरब आने की जसारत कारी ही ली तो हम तेल के कुओं को खुद नजर आतिश कर देंगे और अरब के इस लख दक सहराओं में बिखर जाएंगे। लेकिन आप लोग अपने बारे में तो सोचें कि आप फिर क्या करेंगे। अरब इसराइल जंग 1973 में शाह फैसल का मगरब व अमेरिका को तेल सप्लाई रोकने का फैसला इस कदर मुअस्सर था कि यूरोप अंधेरों में गर्क होने लगा। 21 अगस्त 1969 की सुबह जब डेनिस माइकल रोहान नामी का ऑस्ट्रेलियन ईसाई ने इसराइली मनसूबाबंदी के तहत मस्जिद अक़सा पर केरोसिन तेल से आग लगाई, जिससे मस्जिद अक़सा के अंदर वो तमाम तारीखी नवारदात आग की वजह से जलकर भस्म हो गई, तो फिर इस वाक़या ने शाह फैसल को खासा रंजीदा किया था। शाह फैसल से एक बार किसी इंटरव्यू में इस्तफसार किया गया कि मशरिक़ वस्ता में अगर आपको अपने मंसूबे के तहत अमल करने की आज़ादी मिल जाए और पूरा मौका मिल जाए तो सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगे? तो शाह फैसल ने बगैर लगी लिफ्टी बरमला कहा कि वो इसराइल का खात्मा कर देंगे। शाह फैसल एक बुर्दबाज, ज़हीन और कुव्वत बर्दाश्त का हामिल सऊदी अरब का फरमानवा था। उनकी कोशिश थी कि उम्मत मुसलमा को मावरा तफरका और फ़ुरूई इख्तिलाफ एक बैनुल अक़वामी फोरम पर मुत्तहिद कर दिया जाए। इसलिए वो शियों से किसी किस्म के इख्तिलाफ की बजाय उनको जोड़ कर रखना चाहते थे। वो ओआईसी उसी सोच का मज़हर थी। शाह फैसल मशरक़ी अरब के शियों के लिए कोई बुग़्ज़ या नफ़रत का जज्बा नहीं रखते थे, हत्ता कि नजरान और जज़ान के इलाक़ों के ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइलों को भी अपने साथ जोड़ के रखना चाहते थे। शाह फैसल सऊदी अरब को पसमानदगी से निकाल कर जदीद तर्ज पर उस्तवार करना चाहते थे। शाह फैसल ने सऊदी अरब में वजारत इंसाफ का महकमा जदीद खतूत पर उस्तवार किया और जब दुनिया में ग़ुलामी का खात्मा हो चुका था
اور UN کے چارٹر میں یہ شامل ہو چکی تھی بہت عرصہ پہلے، لیکن سعودی عرب میں یہ نظام قائم تھا تو شاہ فیصل نے 1962 میں ایک حکم کے ذریعے غلامی کو غیر قانونی قرار دے دیا، جس سے 1682 لوگوں کو غلامی کی لعنت سے نجات مل گئی۔ شاہ فیصل نے ان آزاد ہونے والے غلاموں کو فی کس $2000 بطور امداد مہیا کی تاکہ وہ اپنی آزاد زندگی گزار سکے۔ فیصل 14 مارچ 1906 ریاض میں پیدا ہوئے۔ عبدالعزیز کی اولاد میں درجہ بندی میں تیسرے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ طرفہ بن عبداللہ بن عبداللطیف تھی۔ فیصل کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب فیصل فقط 6 ماہ کا ہی تھا، اس لیے عرب روایات کے مطابق اس کی پرورش ننہال میں ہوئی۔ ایک امریکی محقق ہیلن چیٹنس نے کہا کہ فیصل کی جہاں تربیت ہوئی وہاں جرت اور بہادری اور دانش مندی کو اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے فیصل اپنی اوائل زندگی میں ان خصوصیات کا حامل ہوا۔ حافظ وہابہ نے خصوصی طور پر فیصل کے معلم کے طور پر فریضہ سر انجام دیا۔ یاد رکھیں، حافظ وہابہ الازہر یونیورسٹی کا فارغ التحصیل تھا، اور مصر میں جب برطانوی سامراج کے قبضے کے بعد اس برطانوی سامراج کے خلاف تحریک چلی تو اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی پاداش میں حافظ کو برطانوی حکومت نے گرفتار کیا اور اسے بطور سزا جزیرہ مالٹا، ان دنوں یہ کالا پانی کہتے تھے، تو ان کو وہاں بھیج دیا گیا، اور انہوں نے 1919 میں ہندوستان میں چلنے والی تاریخ خلافت کی بھی بھرپور حمایت کی۔ بہرحال 1916 میں اسے بطور عطالیق فیصل کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ بعد ازاں وہ سعودی عرب کے اہم ترین کلیدی حیثیتوں میں بھی کام کرتے رہے۔ یہ تو تھا شاہ فیصل کی گرومنگ کس انداز سے ہوئی، اور 1919 میں حکومت برطانیہ نے شاہ عبدالعزیز کو لندن کے دورے کی دعوت دی۔ چونکہ عبدالعزیز ملک سے باہر جانا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اپنے بیٹے پرنس ترکی کو دورے پر روانہ کیا، لیکن راستے میں ہی اسے اسپینش فلو نے آن گھیرا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس پر 13 سالہ فیصل کو دورے پر روانہ کیا گیا۔ لندن میں ان کا یہ دورہ 5 ماہ پر محیط تھا۔ اس عرصے میں انہوں نے فرانس کا بھی دورہ کیا۔ فیصل نے برطانیہ کے اعلیٰ سطح کے سرکاری افسران سے ملاقاتیں کی، اور اس عرصے میں فیصل کی سوچوں کو وسعت ملی اور تخیل کو پروان نصیب ہوئی۔ سعودی عرب شاہی خاندان کا یورپ میں یہ پہلا آفیشل دورہ تھا۔ پرنس فیصل کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز نے 6000 لڑاکا فوجیوں کی کمانڈ ہیل اور یمن کے سرحدی علاقے اس کی مہمات کو سر کرنے کے لیے مہمات پر روانہ کیا، جہاں نوجوان فیصل نے کامیابی سے یہ مہمات سر کی۔ فیصل کو حجاز کا وائسرائے بنا دیا گیا۔ اس طرح وہ مجلس شورا السعودیہ کا صدر بھی بن گیا، اور وزارت داخلہ کا قلمدان بھی اس کو سونپ دیا گیا۔ انہیں سعودی عرب کے خارجہ امور کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی، جنہوں نے مرتے دم تک انہیں نبھایا۔ امریکی صدر روز ویلٹ کی خصوصی دعوت پر اکتوبر 1943 میں امریکہ کا دورہ کیا، اور اسی ملاقات میں امریکہ اور سعودی عرب کا رشتہ دوستی کا قید ہوا۔ 1953 میں ان کے بڑے بھائی سعود کو بادشاہ بنایا گیا، اور شاہ فیصل کو ولی عہد سلطنت بنا دیا گیا، اور 16 اگست 1954 کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ شاہ سعود نے ریاض کی مضافات میں شاہی محلات بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ شاہ سعود بہت شاہ خرچ تھے، اور وہ جو محلات تھے اس پر اٹھنے والے اخراجات ملک کی خزانے پر بوجھ بننے لگے۔ یہی وہ دور تھا جب مصر میں جمال عبد الناصر نے تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی طرح جمال عبد الناصر کی ایما پر سعودی عرب میں ایک تحریک فری پرنس موومنٹ کا آغاز ہوا، جس کا قائد طلال بن عبدالعزیز تھا، جو عبدالعزیز کا 20واں بیٹا تھا، جسے سرخا یا ریڈ پرنس کے طور پر مشہور تھا، جو لبرل پالیسیز اور قانون کی حکمرانی میں سب کے سامنے سب برابر کے منشور پر سرگرم عمل تھا۔ یہ تحریک شاہ سعود کے لیے درد سر بن گئی تھی۔ اس طرح شاہ سعود کی شاہ خرچیاں اس قدر زیادہ تھیں کہ سعودی عرب کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شاہ آل سعود کی رائل فیملی اور مذہبی کابرین نے شاہ سعود پر دباؤ ڈال کر مکمل اختیارات فیصل کے حوالے کر دیے۔
फैसल को वजीर आजम का कलमदान सौंप दिया गया। फैसल ने 18 दिसंबर 1960 को वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाह सऊद उसकी इस्लाहात में रुकावट पैदा कर रहे हैं। शाह सऊद ने तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए और मिस्र से प्रिंस तलाल को वापस बुलाकर वजारत ख़जाना का कलमदान उसे सौंप दिया। फैसल के शाही ख़ानदान और इकाबरीन सल्तनत में बहुत ज़्यादा असर रसूख था, इसलिए उनके दबाव पर उन्होंने दोबारा वजारत आज़मा का हल्फ लिया की जिम्मेदारी संभाली और फिर वो उसके इख्तियारात अपने पास ले लिए। इस बार फैसल ने अमेरिका का खुफिया दौरा किया। ये बड़ी अहम बात है कि फैसल की सियासी ज़िंदगी में फिर क्या किरदार हुआ कि 4 अक्टूबर 1962 में शाह फैसल ने अमेरिका का खुफिया दौरा किया, जहां उसकी मुलाकात अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी से हुई। ये मुलाकात अगरचे बहुत खुफिया थी, लेकिन इसके नताइज और इसके असरात बहुत दूरदस्त थे। 1963 में पहला सऊदी अरब का टीवी स्टेशन कायम किया, लेकिन सख्त मुखालफत की वजह से वो 2 साल चल ही ना सका। प्रिंस फैसल ने 1961 में मदीना यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का क़याम 18 मई 1962 में अमल में लाया और उसके लिए अरबों डॉलर्स के फंड्स मुख्तसस किए। मुस्लिम वर्ल्ड लीग जिस मकासद के लिए कायम की गई थी, उस पर एक अलहदा गुफ्तगू होगी, हम करेंगे, क्योंकि अगर हमने उसको डिस्कस शुरू कर दिया तो बात तवालत का शिकार हो जाएगी। और हमने चूँकि शाह फैसल की शख्सियत और उसकी सियासी सरगर्मियों को अहाता करना है, इसलिए मुख्तसरन यही कर सकता हूँ कि उस दौर में फिर शाह सऊद इलाज के लिए गैर मुल्क गया तो फैसल ने इक़्तिदार के लिए अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। शाह सऊद की गैर मौजूदगी के बाद फैसल ने मज़ीद इख्तियारात अपनी जानब मुंतकिल किए। फैसल ने हुकूमत के कलीदी ओहदों पर फाइज शाह सऊद के वफादारों को माजूल किया और मिलिट्री और सिविल अमूर पर अपने हम ख्याल और हम सोच प्रिंसेस को जो शहजादे थे उनको तैनात करना शुरू कर दिया। जिस तरह प्रिंस अब्दुल्ला जो बाद में बादशाह भी बना, शाह बना, को नेशनल गार्ड का कमांड दे दी गई। शाह सऊद की वापसी पर उस पर दबाव डाला कि फ़कत एक वो इलामती फरमानवा के तौर पर खामोशी से अपना वक्त गुजारे। वैसे भी सऊदी अरब के तमाम मजहबी अकाबरीन की हमायत फैसल को हासिल थी और सऊदी अरब का मुफ्ती आज़म जो उसके ननिहाल से करीबी रिश्तेदार था ने इस सिलसिले में एक फतवा जारी करते हुए शाह सऊद से मुतालबा किया कि वह फैसल को अपने तमाम इख्तियारात मुंतकिल कर दे। शाह सऊद ने इस हुक्म को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अभी वो मुज़ाहमत का सोच ही रहा था कि फैसल ने अब्दुल्ला को हुक्म देकर शाही महल का नेशनल गार्ड के जरिए घेराव किया। महल और उस महल में मौकीम वो जो गार्ड्स थे उनको जो शाह सऊद की हिफाजत के लिए मामूर थे उन्हें अनआर्म किया, गैर मसल्लह किया और शाह सऊद ने फिर हालात की नज़ाकत को हाँप कर घुटने टेक दिए और अब फैसल ने बतौर रेजेंट इख्तियारात संभाल लिए और 1964 में शाही ख़ानदान के बुजुर्गों और उलमा कराम का इजलास हुआ और मुत्तफ़िक का फतवा जारी कर दिया गया कि शाह सऊद फैसल के हक़ में तख्त से दस्तबरदार हो जाए और इस फतवे की इतला शाह सऊद को दे दी गई। फैसल को 2 नवंबर 1964 को फरमानवाए बादशाह डिक्लेयर कर दिया गया और शाह सऊद ने मिस्र में जलावतनी इख्तियार की और बाद अज़ां ग्रीस मुंतकिल हुआ। शाह फैसल ने 2 नवंबर को बतौर हुक्मरान बादशाह के फ़राइज़ संभाल लिए और एक यादगार बड़ी लेकिन मुख्तसर सी एक खिताब किया और कहा कि मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपना भाई और ख़ादम तसव्वुर करें, क्योंकि अज़मत का हक़दार फ़कत अल्लाह की ज़ात है जो ज़मीन और आसमानों का तख्त का मालिक है। शाह फैसल ने इक़्तिदार संभालते ही पहला काम एक कौंसल का क़याम था जिसने मुस्तक़बिल में जानशीनी के मसाइल को हल करना था। इनमें 2 अरकान उनके चचा भी थे, जिनमें एक उनका चचा प्रिंस अब्दुल्ला और दूसरा मसाद बिन अब्दुर्रहमान भी थे। शाह फैसल ने 1967 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अहदा तख्लीक किया जिस पर प्रिंस फहद को तैनात किया। प्रिंस फहद शाह फैसल के बाद बादशाह बने। शाह फैसल ने डॉक्टर राशिद को अपना सीनियर मुशीर मुकर्रर किया जो उनका ज़ाती मुआलिद भी था और मोहम्मद इब्राहिम अल शेख को खारजी अमूर में मुशीर मुकर्रर किया। शाह फैसल ने हुक्म जारी किया कि सऊदी अरब के तमाम लोग ख़ुसूसन शाही ख़ानदान के अफराद जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैरून मुल्क भेजते हैं वो अपने बच्चों
اور سلطنت میں ان کو مطالعے کے لیے، ان کی اسٹڈی کے لیے ان کو واپس لائے۔ شاہ فیصل نے پہلی بار ملک کو انتظامی امور پر استوار کیا اور ان کو تقسیم کیا اور پھر کوشش کی کہ اس کو فلاحی ریاست بنائے۔ اس نے ملک میں معاشی اور ترقیاتی 5 سالہ منصوبہ پیش کیا۔ شاہ فیصل نے ذرائع ابلاغ کو اہمیت دی، ٹیلی ویژن اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جس کی شدید ترین مخالفت شاہی فیملی سے ہوئی، اور 1966 میں شاہ فیصل کے کزن پرنس خالد نے ٹیلی ویژن اسٹیشن پر حملہ کیا، اس سے مڈ بھیڑ میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں وہ مارا گیا۔ اس مارے جانے پر پورے ملک میں شاہ فیصل کی پالیسیز واضح ہو گئی۔ عرب ریجن اور اس سے گرد انواع میں سیاسی بھونچال آ چکا تھا۔ لیبیا میں کرنل قذافی نے حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح کے سیاسی اثرات سعودی عرب پر بھی پڑ رہے تھے، اس لیے وہاں کی عسکری قیادت جس میں فضائیہ بھی شامل تھی نے شاہ آل سعود فیصل کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ اس کی بروقت اطلاع امریکن CIA نے شاہ فیصل کو دی۔ اس پر سینکڑوں کی تعداد میں فوجی افسران جن میں جنرل بھی شامل تھے ان کو اپنی حراست میں لے لیا گیا۔ شاہ فیصل کئی عہدوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ وہ جامع اصلاحات کر سکیں۔ وہ ثقافتی اور مذہبی تنوع کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ شاہ فیصل قرآن مجید کے عظیم محقق تھے۔ وہ اکثر دنیا بھر کے علماء کرام کو ملاقات میں کہتے تھے قرآن مجید کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے پہلے عرب کے صحراؤں میں بولی جانے والی بدوؤں کی زبان کو سمجھیں، تب قرآن کی لغت سمجھ میں آ جائے گی، اور تب وہ اس انقلاب آفرین پیغام جو اللہ کی طرف سے تھا اس کو سمجھ پائیں گے۔ اس بات کا ذکر ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر شبیر جو آج کل فلوریڈا میں مقیم ہے نے اپنی یادداشت رقم کرتے ہوئے بھی کہی۔ وہ دنیا بھر سے اسلامی اسکالرز کو خصوصی طور پر مدعو کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ پاکستان سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ اور مولانا خلیل احمد حامدی مرحوم کی ملاقات یادگار تھی جس کا تذکرہ حامدی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا۔ شاہ فیصل اسلام کی تمام فرقوں کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے عرب نیشنلزم کے مقابلے میں پان اسلامزم کو اہمیت دی۔ شاہ فیصل نے اپنے اصلاحات میں رکاوٹ پیدا کرنے والے تمام علماء اسلام کی حوصلہ شکنی کی، خصوصاً جب عورتوں کی تعلیم کے حق میں شاہ فیصل کی پالیسیز کی علماء کی طرف سے مخالفت کو خاطر وہ نہ لائے اور تعلیمی درسگاہوں کے لیے وہاں خواتین کے لیے خصوصی طور پر علیحدہ سے تعلیمی درس قائم کیے۔ اور اسی طرح شاہ فیصل نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ضرورت کو محسوس کیا اور امریکہ سے جدید اسلحے کی خریداری کی اور فوج کی تربیت کے لیے معاملات درست انداز میں چلائے۔ 23 ستمبر 1969 کو سہروزہ کانفرنس کا انعقاد موراکو میں کیا جس میں مسجد اقصی پر حملے کے متعلق بات چیت کی گئی۔ اسی کانفرنس میں 25 مسلم ریاستوں نے اور ان کے حکمرانوں نے اس میں شرکت کی، جہاں متفقہ بیانیہ جاری کیا گیا کہ اسرائیل اپنی جارحیت سے باز رہے اور 1967 کی جنگ میں ہتھیار لی جانے والی زمین خالی کر دے۔ اسی کانفرنس میں آرگنائزیشن آف دا اسلامک کوآپریشن کی بنیاد رکھی گئی اور فلسطین میں ہر ممکن امداد کا فیصلہ کیا گیا۔ شاہ فیصل کا پاکستان سے تعارف 1946 میں اس طرح ہوا کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کا ایک وفد MH اصفہانی کی قیادت میں UN میں بھیجا تھا۔ وہاں انڈین کانگریس کا وفد بھی موجود تھا جو مسلم لیگ کے وفد کی دیگر سفیروں سے ملاقات میں روڑے اٹکا رہا تھا۔ اس کی اطلاع وہاں پر موجود سعودی وفود جس کی قیادت شاہ فیصل کر رہے تھے کو ملی۔ جب معاملے کا پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پر پاکستان وفد کے لیے آسانیاں فراہم کی اور اگلے دن والڈروف اسٹوریس ہوٹل میں ان کے اعزاز میں ضیافت کا بندوبست کیا اور مسلم لیگ کے وفد کو UNO اور دیگر وفود سے ملاقاتیں کروائیں، جہاں مسلم لیگ کے وفد نے پاکستان کی تخلیق اور اغراض کے بارے میں انفارم کیا۔ اس سے پہلے 1943 میں سعودی عرب نے بنگال کے قحط میں قائد اعظم کی درخواست پر خطیر رقم فراہم کی تھی۔ شاہ فیصل نے 1966 میں پاکستان کا 6 روزہ سرکاری دورہ کیا۔ پاکستان کی عوام حکومت نے والہانہ استقبال کیا۔ اس دورے میں ہر مقام پر عوام دیدہ فرش راہ تھی۔ شاہ فیصل کا اور اگلا دورہ اور تاریخی لمحات کا احاطہ کیے ہوئے تھا اور وہ تھا اسلامک لاہور سمٹ کانفرنس 22 فروری 1974، جب ایران کے رضا پہلوی کے علاوہ دنیا
اسلام کے تمام ممالک نے شرکت کی اور تاریخ اسلام میں پہلی بار کسی بہت بڑے عظیم مقصد کے لیے یہ تمام مسلمان اکٹھے ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان کی میزبانی میں کانفرنس کا انعقاد ہوا اور یہ فیصلہ اور یہ کانفرنس تاریخ اسلام کا ایک روشن باب تھا جب مرجھائی ہوئی اور مایوس اور سر جھکائے امت مسلمہ کو ولولہ نصیب ہوا۔ البتہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کس طرح اس سمٹ میں شامل حکمران یکابہ دیگرے عالمی قوتوں نے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اس پر ہم خصوصی گفتگو کریں گے۔ لیکن البتہ یہ کہنا ضروری ہے کہ پاکستان نے بھی سعودی عرب کے دفاع میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ سعودی عرب نے اس ایٹم بم کو، جسے اسلامک بم کہا جاتا تھا، کی تیاری میں کثیر سرمایہ فراہم کیا۔ اس OIC کی میٹنگ میں فلسطین کے بارے میں مسلمان ملکوں کا دو ٹوک موقف اس قدر مؤثر تھا کہ PLO کے رہنما یاسر عرفات نے تاریخی جملہ کہا کہ فلسطین کا لاہور میں آج جنم ہو گیا ہے۔ اہل پاکستان بھی شاہ فیصل سے محبت کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کے ایک بڑے شہر لائل پور کا نام فیصل آباد رکھا گیا اور اسلام آباد میں سب سے بڑی مسجد شاہ فیصل انہیں کے نام سے منسوب کی گئی۔ عوام نے اپنے نونہالوں کے نام اپنی محبت اور عقیدت کی وجہ سے فیصل رکھا۔ بہرحال 1970 میں جمال عبد الناصر کی موت کے بعد شاہ فیصل نے مصر کے صدر انور سادات سے بھی تعلقات خوشگوار بنائے۔ 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں شاہ فیصل نے مغرب کی اسرائیلی امداد کے باعث دنیا بھر کی تیل کی سپلائی بند کر دی۔ شاہ فیصل کے اس دلیرانہ فیصلے کو عرب اور دنیا کی بھر کے مسلمانوں نے سراہا اور دنیا کے بہت بڑے معتبر جریدے دی ٹائم میں شاہ فیصل کی تصویر شائع کرتے ہوئے اسے مین آف دا ایئر قرار دیا۔ اسی طرح تیل کو بطور ہتھیار استعمال کر کے امریکہ اور یورپ کو باور کرا دیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے شاہ فیصل یا کوئی امت مسلمہ ان سے سمجھوتا نہیں کرے گی، اور ممکنات میں شاہ فیصل کی موت کا سبب بھی یہی وہ فیصلہ تھا جس سے عالمی طاقتوں نے بدلتے ہوئے حالات اور شاہ فیصل کے اقدام کے لیے نتائج بھانپ لیے تھے۔ یہ شاہ فیصل کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی۔ شاہ فیصل نے متعدد شادیاں کی، ان کی اولاد میں شہرت پانے والی حائفہ بھی تھی، پرنسس حائفہ، جن پر امریکہ نے الزام عائد کیا تھا کہ اس نے اسامہ بن لادن کی بارہا مدد کی تھی، مالی مدد کی تھی۔ 25 مارچ 1975 کو وہ وقت منحوس گھڑی آن پہنچی جب شاہ فیصل کا بھتیجا فیصل بن مساعد، جو امریکہ سے کچھ عرصے پہلے آیا تھا، خصوصی ملاقات کے لیے قصر پہنچا۔ وہ شاہ فیصل سے گلے ملنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا اور عرب روایت کے مطابق شاہ فیصل اس کا بوسہ لینے لگے تو اس نے گولیاں داغ دیں جو شاہ فیصل کی ٹھوڑی اور دوسری ان کی کان کے قریب سے گزر گئی۔ شاہ فیصل کا باڈی گارڈ جیسے ہی تلوار سے قاتل فیصل پر حملہ کرنے لگا تو وہاں پر موجود منسٹر آئل ذکی یمنی نے گارڈ کو چیخ کر کہا کہ وہ اس قاتل کو نہ مارے۔ شاہ فیصل زخمی حالت میں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیے گئے، لیکن ہسپتال پہنچ کر وہ وفات پا گئے۔ اگرچہ پرنس فیصل کے قتل کی وجوہات پر اصرار خاموشی بتائی رہی، لیکن وجہ قتل اس ذاتی رنجش کا نتیجہ قرار دیا گیا، جہاں قاتل پرنس فیصل کے سکے بھائی پرنس خالد کو ٹی وی اسٹیشنز پر حملے کے جرم میں نیشنل گارڈ نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا، اور پرنس فیصل اس قتل کے ذمہ دار براہ راست شاہ فیصل کو قرار دیتا تھا، اور قاتل کو حراست میں لے لیا گیا، جہاں اس کے متعلق کہا گیا پہلے تو کہ وہ ذہنی معذور تھا، لیکن میڈیکل بورڈ نے اس کو چیک اپ کے بعد ایک نارمل انسان ڈکلیئر کیا۔ سعودی عرب کی سب سے بڑی مذہبی عدالت نے اس کو بادشاہ کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ریاض میں بھرے مجمع میں اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ شاہ فیصل کے قتل نے دنیا اسلام کو سخت افسردگی میں ڈال دیا اور ہر شخص اس موت پر اشکبار تھا۔ اگرچہ اس قتل میں امریکن CIA کے ملوث ہونے پر تبصرے کیے گئے، کیونکہ شاہ فیصل امریکہ اور مغرب کو تیل کی سپلائی کی بندش کا فیصلہ پورے مغرب کو ورطۂ حارت میں ڈال دیا تھا۔ اسرائیل شاہ فیصل کے وجود کو اپنے لیے مستقبل میں خطرہ سمجھ رہا تھا اور باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے شاہی خاندان کے اس بندے کا چڑھاؤ کیا گیا جو دل میں انتقام کا جذبہ لیے ہوئے تھا، اور اس کی امریکہ میں باقاعدہ برین واشنگ کی گئی اور اس کو جرم سے بری کروانے کا عبرت کی یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی تاکہ اس قتل پر گرنے والے خون کے چھینٹے اسرائیل یا امریکہ پر نہ گرنے پائے اور اسے ایک حادثہ سمجھ کر لوگ پھر بھول جائیں۔ بہرحال جو بھی تھا، یہ گہری سازش تھی جسے عرصہ دراز سے عالمی قوتیں تیار کر رہی تھیں۔ شاہ فیصل کی شہادت ایک حکمران کی موت نہیں، ایک درخشاں عہد کا خاتمہ تھا۔ یہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے رہنما کی موت تھی۔ وہ خواب
آپ جسے آنکھوں میں سجائے ذوالفقار علی بھٹو، کرنل معمر قذافی، یاسر عرفات اور شاہ فیصل تعبیر کی کوشش کر رہے تھے، وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، جس میں مشترکہ دفاع، ڈالرز کے مقابلے میں اسلامک کرنسی، ایک بینک اسلامک بینک اور ایک دوسرے کے وسائل کو بروئے رکار لا کر اقوام عالم میں منفرد اور سب سے کارآمد ہونا بھی شامل تھا۔ یہ سب منصوبے تنکو کی مانند بکھرتے رہ گئے، اور آج تحت الرجال کا یہ عالم ہے کہ جب دنیا اسلام میں کوئی بھی ایسا رہنما نہیں جو پان اسلامکزم کے حوالے سے امت مسلمہ کو اس لڑی میں پرونے کے لیے عزم لیے ہوئے ہو۔ بونے سیاسی کرداروں اور دروغ گو مداری نما سیاست دانوں کے چنگل میں امت مسلمہ پھنسی ہوئی ہے۔ میانمار میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا بے دریغ بے رحمانہ قتال ہو، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ استحصال ہو، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں کی تضحیق کرنے والے یورپین حکمران بھی شامل ہوں، لیکن ان مسلمانوں ریاستوں میں کوئی بھی ایسا فیصل نہیں جو اس ظلم و بربریت پر تڑپ اٹھے اور آئل کو ہتھیار بنا کر دشمنوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا دے۔ پتھرائی آنکھوں سے آسمانوں پر نظریں جمائے ہم سب کسی ایسے ہی فیصل کے منتظر ہیں۔ بہت شکریہ، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ تو آپ کو یہ میری گفتگو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کا بٹن سے دبائیے گا، اور دوبارہ آپ سے درخواست کہ آپ تلاشِ حق وِد عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں، اور ممکن ہو اگر اچھا لگے تو شیئر بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔